اور میں क्रम आगे बढ़ाते हुए मेरा मन था कि मैं जनाब नवाज देवबंदी साहब को आमंत्रित करूं ताकि हमारे राहत भाई और नवाज साहब के बीच हमें थोड़ा सा अंतराल शायरी को देते हैं, फिर रुचि जी और हम कविता पढ़ें। लेकिन भाईजान यदि यहाँ नहीं है तो मैं क्रम आगे रुचि आगे मैंने उनका नाम लिया। आज उनको देखते ही सुरेंद्र नागर जी ने कहा था कि 100 साल से ज्यादा उम्र है, नाम लिया और हाजिर हुए। नवाज देवबंदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जो जाने वाले लोग हैं वो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। कुछ रचनाकार ऐसे हैं जिन्हें सुनना बड़ी बात है, लेकिन कुछ रचनाकार ऐसे हैं जिन्हें देखना भी बड़ी बात है। ऐसे ही बड़े रचना का नाम डॉक्टर नवाज देवबंदी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें मंत्री का दर्जा दिया। एक बड़े संस्थान में वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे, लेकिन उनके भीतर एक बहुत बड़ा शायर है। मैं सच बताता हूं दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देवबंद में कवि सम्मेलन हो रहा था, मुशायरा। नवाज साहब ने 2 पंक्तियां पढ़ी, पूरा कवि सम्मेलन मुशायरा एक तरफ हो गया। उन 2 पंक्तियों पर जो तालियों की गूंज थी, 10 वर्ष से वो गूंज मेरे भीतर आज भी गुंजित होती रहती है। एक बड़े उद्योगपति थे, गाजियाबाद चले गए वो, अनिल मित्तल उनका नाम था। बड़े आदमी हो गए, करोड़ों रुपए कमा लिए। देवबंद के मुशायरे में स्वागताध्यक्ष के रूप में आए और नवाज साहब ने इंगित करते हुए 2 पंक्तियां पढ़ी थी। उनके परिचय में उन्हें बुलाते हुए 2 पंक्तियां मैं ग्रेटर नोएडा के इस हॉल में पढ़ना चाहता हूं और देखना चाहता हूं आपकी कितनी तालियां उठती हैं। जब आदमी पैसा कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए गांव से शहर आ जाता है, तब उसे हमारा बड़ा शायर कहता है, ओ शहर जाने वाले ये बूढ़े शजर ना बेच। शजर पेड़ को कहते हैं, नई पीढ़ी के बच्चों। ओ शहर जाने वाले ये बूढ़े शजर ना बेच, मुमकिन है लौटना पड़े गांव का घर ना बेच। मैं चाहूंगा ऐसे बड़े शायर जिनकी सैकड़ों पंक्तियां मुझे याद हैं, अनेक मुशायरों में मैं उन्हें गाता हूं, गुनगुनाता हूं, उनकी पंक्तियां कोट करता हूं। मैं चाहूंगा एक बार भरपूर तालियों के साथ आप स्वागत कीजिएगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब को उनके काव्यपाठ के लिए। वो आए और आपको अपनी शायरी से, अपने मन से, अपने हृदय से आप्लावित करें। डॉक्टर राहत उसका मतलब भी नवाज देवबंदी, वो मेरे बड़े भाई। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। कवि सम्मेलन और मुशायरे तो होते रहते हैं। जहां शायरों को, कवियों को लोग बुलाते हैं, वहां के लोगों का जी चाहता है कि फला को बुलाया जाए, फला को बुलाया जाए। दैनिक जागरण के पिछले साल इसी कवि सम्मेलन में हाजिर हुआ था। न जाने क्यों पिछले साल से यही जी चाहता था कि दैनिक जागरण के इस कवि सम्मेलन में मिले। जिस जिंदगी, जिस जीवन के साथ आपने सुना था, आप उसी तरह सुन रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया बात यहां से शुरू करता हूं। एक बात ये बताएं कि आप तैयार हैं सुनने के लिए? डॉक्टर अकेली बेटी हमारे स्टेज पर है, शेर मुलाना फरमाए। अर्ज करता हूं, एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। तैयार रहिएगा दूसरी पंक्ति के लिए। एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। बेटा हीरा होता है और बेटी गोहे दूर। एक आंखों के पास है, एक आंखों से दूर। बेटा हीरा होता है और बेटी गोहे दूर। एक शेर और करता हूं कि खुद को कितना छोटा करना पड़ता है।
اس میں کتنا دیکھیے گا کہ خود کو کتنا چھوٹا چھوٹا کرنا پڑتا ہے، بیٹے سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، خود کو کتنا چھوٹا کرنا پڑتا ہے، بیٹے سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ جب اولادیں نالائق ہو جاتی ہیں اپنے اوپر غصہ کرنا پڑتا ہے، جب اولادیں نالائق ہو جاتی ہیں اپنے اوپر غصہ بھی اپنے اوپر ہی کرنا پڑتا ہے، اپنے اوپر غصہ کرنا پڑتا ہے۔ دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے، آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے۔ وہ شہر غریبوں کا تھا جب بھیک لوٹی تھی، کاسا کہتے ہیں بھیک مانگنے کے بعد، وہ آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے، وہ شہر غریبوں کا تھا جب بھیک لوٹی تھی، یہ شہر امیروں کا ہے کاسا نہ چلا جائے، یہ شہر امیروں کا ہے کاسا نہ چلا جائے۔ تجھ سے بچھڑ کے تیری قسم خوش نہیں ہے، تجھ سے بچھڑ کے تیری قسم خوش نہیں رہے، دنیا تو کیا ہے خود سے بھی ہم خوش نہیں رہے، دنیا تو کیا ہے خود سے بھی ہم خوش نہیں رہے۔ اب دو پنکتیاں سناتا ہوں کہ دنیا تو کیا ہے خود سے بھی ہم خوش نہیں رہے، دشمن ہماری حال پہ خوش تھے بہت میاں، دشمن ہماری حال پہ خوش تھے بہت میاں، لیکن ہمارے دوست بھی کم خوش نہیں رہے۔ لیکن ہمارے دوست بھی کم خوش نہیں رہے۔ کچھ دوستوں کو ہم نے نبھایا، کچھ دوستوں کو ہم نے نبھایا بہت دنوں، کھاٹے کا کاروبار چلایا بہت، کھاٹے کا کاروبار چلایا بہت دنوں، ہر ایک ستم پہ داد دی ہر ضبط پر دعا، ہر ایک ستم پہ داد دی ہر ضبط پر دعا، ہم نے بھی دشمنوں کو ستایا بہت۔ پربھات کمار صاحب کمشنر میرٹھ تشریف رکھتے ہیں، لو کمار صاحب ایس ایس پی صاحب، ڈاکٹر رومی صاحب۔ دیکھیے شاعری کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہر سطح کے لوگ آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ تعلیم ہیں، آپ جس طرح جڑ کر سن رہے ہیں تو سنانے کو بھی جی چاہتا ہے۔ میرا ایک مطلب ہے کہ حال دل سب سے چھپانے میں مزہ آتا ہے، حال دل سب سے چھپانے میں مزہ آتا ہے، آپ پوچھیں تو بتانے میں مزہ آتا ہے۔ ایک اور مطلب مجھے یاد آیا کہ وہاں کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک کی ہوا نہ ہے، وہاں کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک کی ہوا نہ ہو، انہیں حال دل نہ سنائیے جنہیں درد دل کا پتہ ہے۔ وہاں کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک کی ہوا نہ ہو، انہیں حال دل نہ سنائیے جنہیں درد دل کا پتہ نہ ہو۔ نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے۔ شکریہ مجید بھائی کہ نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے، یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھانا ہو، یہاں ایسا کوئی دیا نہیں۔ مجھے اسی کرم میں ایک اور مطلب اور دو شعر یاد آ گئے کہ جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے، جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے۔ چراغ کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف، جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے۔ یہ چراغ کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے۔ یہ جلا دیا وہ بجھا دیا، یہ تو کام ہے کسی اور کا، یہ جلا دیا وہ بجھا دیا، یہ تو کام ہے کسی اور کا۔ نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے نہ ہوا کسی کے خلاف۔
ہوا کے کوئی خلاف ہے، نہ ہوا کسی کے خلاف ہے۔ اور دوستوں یہ شعر سنیے، جب ہم جو پیڑا اور مصیبت میں ہوتے ہیں، کاندھوں پر سر رکھ کر رونے والے بہت لوگ ملتے ہیں۔ درشے بدلتا ہے تو شاید کا احساس کہ یہ چراغ کیسا چراغ ہے کہ جو روشنی کے خلاف ہے۔ وہ جو میرے غم میں شریک تھا، یاگی جی، وہ جو میرے غم میں شریک تھا، جسے میرا غم بھی عزیز تھا، یہ جلا دیا، وہ بجھا دیا، یہ تو کام ہے کسی اور کا۔ نہ ہوا کے کوئی خلاف ہے، نہ ہوا کسی کے خلاف ہے۔ وہ جو میرے غم میں شریک تھا، جسے میرا غم بھی عزیز تھا، میں جو خوش ہوا تو پتا چلا وہ میری خوشی کے خلاف ہے۔ وہ جو میرے غم میں شریک تھا، جسے میرا غم بھی عزیز تھا، میں جو خوش ہوا تو پتا چلا وہ میری خوشی کے خلاف ہے، وہ میری خوشی کے خلاف ہے۔ سفر میں مشکلیں آئیں تو جرأت اور بڑھتی ہے، سفر میں مشکلیں آئیں تو جرأت اور بڑھتی ہے۔ کوئی جب راستہ روکے تو ہمت اور بڑھتی ہے، کوئی جب راستہ روکے تو ہمت اور بڑھتی ہے۔ اور چھوٹے سے شاعر کا شعر اگر زندگی کے کسی موڑ پہ آپ کے کام آ جائے تو میری خوش نصیبی۔ شعر عرض کرتا ہوں کہ سفر میں مشکلیں آئیں تو جرأت اور بڑھتی ہے، کوئی جب راستہ روکے تو ہمت اور بڑھتی ہے۔ اگر بکنے پہ آ جاؤ تو گھٹ جاتے ہیں دامک سے، اگر بکنے پہ آ جاؤ تو گھٹ جاتے ہیں دامک سر، نہ بکنے کا ارادہ ہو تو قیمت اور بڑھتی ہے۔ پہ آ جاؤ تو گھٹ جاتے ہیں دام اکثر، نہ بکنے کا ارادہ ہو تو قیمت اور بڑھتی ہے۔ اور ضرورت میں عزیزوں کی اگر کچھ کام آ جائے، عداوت کہتے ہیں دشمنی کو، کہ ضرورت میں عزیزوں کی اگر کچھ کام آ جاؤ، رقم بھی ڈوب جاتی ہے، عداوت اور بڑھتی ہے، رقم بھی ڈوب جاتی ہے، عداوت اور بڑھتی ہے۔ اور دیکھیے شعر عرض کرتا ہوں، وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم، وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے، تعلقات تو اب بھی ہے، رابطہ کم ہے۔ وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے، تعلقات تو اب بھی ہے، رابطہ کم ہے۔ اور میں اپنے بچوں کی خاطر ہی جان دے دیتا، میں اپنے بچوں کی خاطر ہی جان دے دیتا، مگر غریب کی جان کا معاوضہ میں اپنے بچوں کی خاطر ہی جان دے دیتا، مگر غریب کی جان کا معاوضہ کم ہے۔ ایک شعر پروین بھائی نے سنایا تھا شروع میں کہ وہ گاؤں کو شہر جانے والے بوڑھے شجر نہ بیچ، ممکن ہے لوٹنا پڑے گاؤں کا گھر نہ بیچ۔ مطلب اور ایک شعر سناتا ہوں کہ رونے کی صدا ہے نہ رلانے کی صدا ہے، رونے کی صدا ہے نہ رلانے کی صدا ہے، یہ درد محبت کو نبھانے کی صدا ہے۔ اور دینک جاگرن کے اس کبھی سمیلن میں ایک آدمی کی شرکت چاہتا ہوں کہ رونے کی صدا ہے نہ رلانے کی صدا ہے، یہ درد محبت کو نبھانے کی صدا ہے۔ شہروں میں کرائے کے مکان ڈھونڈ رہے ہو، تیار ہیں کہ رونے کی صدا ہے نہ رلانے کی صدا ہے، یہ درد محبت کو نبھانے کی صدا ہے۔ شہروں میں کرائے کے مکان ڈھونڈ رہے ہو، یہ گاؤں کا گھر چھوڑ کے آنے کی صدا ہے۔ بہت شکریہ محبت کا، لیکن اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کرایہ دار زیادہ ہیں۔ رونے کی صدا ہے نہ رلانے کی صدا ہے، یہ درد محبت کو نبھانے کی صدا ہے، یہ درد محبت کو نبھانے کی صدا ہے۔ اور بھٹکنے والے تیرا کوئی گھر نہیں ہے کیا؟ بھٹی جی اور ناگر صاحب کے بھٹکنے والے تیرا کوئی گھر نہیں ہے کیا؟ میری طرح سے تجھے بھی خبر نہیں ہے کیا؟ میری طرح سے تجھے بھی خبر نہیں ہے کیا؟ پھر دو لائنیں پیش کرتا ہوں، خبر نہیں ہے کیا؟ اور تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں؟
گھر نہیں ہے کیا؟ بھٹکنے والے تیرا کوئی گھر نہیں ہے کیا؟ میری طرح سے تجھے بھی خبر نہیں ہے کیا؟ تمہارے شہر میں پتھر کے دام، ایس صاحب تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں ہیں؟ تمہارے شہر میں شیشے کا گھر نہیں ہے۔ تمہارے شہر میں پتھر کے دام کم کیوں ہیں؟ تمہارے شہر میں شیشے کا گھر نہیں ہے کیا؟ اور اوروں کی بنسبت تو کچھ ہم پہ ستم کم ہے۔ اوروں کی بنسبت تو کشن جی، اوروں کی بنسبت تو کچھ ہم پہ ستم کم ہے، کم ہے۔ حالانکہ کرم ہے لیکن یہ کرم کم ہے۔ مانا کہ کرم ہے یہ لیکن یہ کرم کم ہے۔ اور دیوار گرانے میں دشمن بھی مرادب کر، ایک ہی دبا ہے شاید اس لیے ایک ہی آواز۔ اوروں کی بنسبت تو کچھ ہم پہ ستم کم ہے، مانا کہ کرم ہے یہ لیکن یہ کرم کم ہے کہ دیوار گرانے میں دشمن بھی مرادب کر، دیوار کے گرنے کا اس واسطے دیوار کے گرنے کا اس واسطے غم کم ہے۔ ایک شعر کے لیے مجھے میرے دوست نے کیا میں سناتا ہوں۔ بھائی جان ایک پرچی میرے پاس آئی ہے اور وہ جو آپ کی غزل ہے دیر تک والی کہ سماپن اس سے ضرور کرتے ہیں کہ دھرمیندر جی پرچیاں لالا کے مجھے دیتے جاتے ہیں بار بار، تو وہ جو بھی سنائیں آپ کا فن کریں۔ اچھا بہتر پارٹی کی کبھی ایک روپ میں کرتا ہوں بالکل کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں کو اس کا چھپر آپ کا ہے۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، دیکھیں شاعر اور عام آدمی میں کیا فرق ہوتا ہے کہ آگ کہیں بھی لگے لوگ کہتے ہیں پڑوس کی آگے، فلاں شہر کی آگے، فلاں صوبے کی آگے، فلاں ملک کی آگے، لیکن شاعر کا احساس یہ ہے کہ آگ کہیں بھی لگے لیکن جلن اور تپش ہمارے قلبوں میں محسوس ہوتی ہے، اسی کو کبھی کہتے ہیں، اسی کو شاعر کرتا ہوں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ اب دیکھیے اتسو کی ضرورت ہے کہ آگے مقدر آپ کا ہے، اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے، اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، اور میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ اگلا نمبر آپ کا ہے، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ اور ایک غزل کا شعر اور مطلع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ اگلا نمبر آپ کا ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ دوستوں کا کوئی احسان نہ رکھا جائے، دوستوں کا کوئی احسان نہ رکھا جائے، زخم کے پاس نمکدان نہ رکھا جائے، دوستوں کا کوئی احسان نہ رکھا جائے، زخم کے پاس نمکدان نہ رکھا جائے۔ اور پھول، غزل کا شعر کہ پھول گلشن میں مہکنے کے لیے کھلتے ہیں، پھول گلشن میں مہکنے کے لیے کھلتے ہیں، حسن کے واسطے دربان نہ رکھا جائے، پھول گلشن میں مہکنے کے لیے کھلتے ہیں، حسن کے واسطے دربان نہ رکھا جائے، دربان نہ رکھا جائے۔ اور یہ شعر میں غزل کے تاجدار اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر راحت اندوری اور صاحب سر ان کے قدموں میں رکھتے ہوئے آپ تک پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دربان نہ رکھا جائے کہ چاہے ہنسنے کے بہانے سے ہی روئیں آنکھیں، چاہے ہنسنے کے بہانے سے ہی روئیں آنکھیں، دیر تک آنکھوں کو ویران نہ رکھا جائے، چاہے ہنسنے کے بہانے سے ہی روئیں آنکھیں،
تک آنکھوں کو ویران نہ رکھا جائے. اور دل سرائے تو نہیں، دل ہے عبادت خانہ. دل سرائے تو نہیں، دل ہے عبادت خانہ. دل سرائے تو نہیں، دل ہے عبادت خانہ. دل میں ہر شخص کو مہمان نہ رکھا جائے. اب شعر کرتا ہوں کہ جس کا جی چاہے وہ سیدھا کہتے کمزور کو کہ دل سرائے تو نہیں، دل ہے عبادت خانہ. دل میں ہر شخص کو مہمان نہ رکھا جائے، مہمان نہ رکھا جائے. کہ جس کا جی چاہے گرے بانٹ کے ٹکڑے کر دے. جس کا جی چاہے، دوسری پنکتی کا آشیرواد چاہوں گا کہ جس کا جی چاہے گرے بانٹ کے ٹکڑے کر دے. اتنا بوسیدہ گرے بانٹ نہ رکھا جائے. جس کا جی چاہے گرے بانٹ کے ٹکڑے کر دے، اتنا بوسیدہ گرے بانٹ نہ رکھا جائے. اور منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے. منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے. 2-4 قدم چلنے کو چلنا نہیں، 2-4 قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے. ایک ہم ہے کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا. ایک ہم ہیں کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا. ایک تم ہو کے اپنوں کو بھی اپنا نہیں. ایک تم ہو کے اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے. اور مکیش بھائی سے عرض کرتا ہوں، اپنا نہیں کہتے کہ مانا کہ میاں ہم تو بروں سے بھی برے. اپنا نہیں کہتے مانا کہ میاں ہم تو بروں سے بھی برے ہیں. کچھ لوگ تو اچھوں کو بھی اچھا نہیں کہتے. مانا کہ میاں ہم تو بروں سے بھی برے ہیں. کچھ لوگ تو اچھوں کو بھی اچھا نہیں کہتے. پربھاتی شعر عرض کرتا ہوں، مولانا نے فرمایا خاص طور پر 2 لائنیں ہیں اور دونوں لائنوں میں جو شبد پہلی لائن میں ہے وہ دوسری لائن میں ہے. شبدوں کا کرم بدلتا ہوں اور دیکھیے پھر آپ کا آشیرواد چاہتا ہوں. ایسے سیدھا مولانا فرمایا عرض کرتا ہوں کہ منزل پہ نہ پہنچے اسے رستہ نہیں کہتے. 2-4 قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے. ایک ہم ہے کہ غیروں کو بھی کہہ دیتے ہیں اپنا. ایک تم ہو کے اپنوں کو بھی اپنا نہیں کہتے. شعر عرض کرتا ہوں کہ بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا. بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا. اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے. بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا. اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے. اور یہ بھی دیکھیں کہ کیا کیا نہیں کہتے. اور بات پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا. پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا. کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا. پھر 2 لائنیں عرض کرتا ہوں. پروین بھائی مولانا فرمائیں کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساگر تھا نہ مینا. مینا کہتے ہیں سراجی کہ پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا. کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا. اور دینک جاگرن میں اس کبھی سمیلن میں ایک تحفہ دیتا ہوں آپ کو کہ پھولوں نے دیے زخم تو کانٹوں سے گلا. کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا. جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساگر تھا نہ مینا. گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھت سے گرا کیا. جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساگر تھا نہ مینا. گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھت سے گرا کیا. درگیش بھائی پھر چھت سے گرا کیا. اور تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شعر کہے ہیں، تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شعر کہے ہیں، پھر اونچائے جانا سے کوئی عزت ملا. تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شعر کہے ہیں، پھر اونچائے جانا سے کوئی عزت ملا کیا. اور وہ عادل رشید صاحب وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے. وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے
ایک میرا بھی شاعر ہے، اسے تم نے سنا کیا؟ وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے، ایک میرا بھی شاعر ہے، اسے تم نے سنا کیا؟ انا کہتے ہیں سوابھیمان کو، ایگو کو۔ شعر رکھ کرتا ہوں باٹی کی، شعر ملاحظہ فرما بھاٹیہ صاحب، شیلیندر بھاٹیہ صاحب، آج ان کی کتاب بھی انہوں نے پیش کی، میری طرف سے ان کو بہت بہت مبارکباد۔ کہ پھولوں نے دیے درخت تو کانٹوں سے گلا کیا، کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا، جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینا، گردی نہیں ٹوٹا ہے چھت سے گرا کیا، چھت سے گرا کیا، اور تیار رہے کہ چھت سے گرا کیا، چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا، چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا، جب فرش تھا مخمل کا تو دلبوں میں چبھا کیا۔ میں چاہوں گا کہ پورا سدن بھرپور تالیاں بجا کر اپنی شبھکامنائیں ہمارے نواز بھائی تک پہنچا۔ منوج تیاگی جی، میں نے کیا کہا تھا؟ میں ہر بار انہیں کہا، میں وہی کرنے جا رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، میں وہی کرنے جا رہا ہوں۔ اور میرا من یہ ہے کہ اتنے من سے ہمارے نواز بھائی نے سنایا ہے، اتنا بڑھیا وہ تحت میں سناتے ہیں، ترنم میں اس سے بھی اچھا سناتے ہیں۔ اور وہ ترنم میں اس غزل کو آپ سنیں گے تو بہت سمے تک آپ یاد رکھیں گے۔ میں نویدن کروں گا اور آپ سب بھی بھرپور تالیوں سے نویدن کریں، ان کی وہ وشیش غزل جگجیت سنگھ صاحب نے انہیں بھرپور گایا گنگنایا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تیرے آنے کی جب خبر مہکے، تیری خوشبو سے ذرا گھر مہکے۔ نواز صاحب کو فون ملاؤ تو بھی جگجیت سنگھ جی کا وہ سور ان کے موبائل پر سنائی دیتا ہے۔ پوری دنیا نے جنہیں گایا ہے، لیکن میں آپ کو اس بات دلاتا ہوں، جب وہ دیر تک سنائیں گے تو آپ کو لگے گا کسی بھی بڑے غزل گائک سے بہتر ہمارے نواز صاحب کی وہ غزل ہے، اور ان کے سور میں وہ اور زیادہ جنپریہ لگتی ہے۔ تو میں نویدن کروں گا ایک بار پنہ تالیوں کے ساتھ نواز صاحب۔ باٹی جی کا ایک آدیش ہے، اس کو تعمیل کرتا ہوں کہ سچ بولنے کے طور طریقے نہیں، سچ بولنے کے طور طریقے نہیں، پتھر بہت ہے شہر شیشے نہیں۔ ویسے تو ہم وہی ہیں جو پہلے تھے دوستو، ویسے تو ہم وہی ہیں جو پہلے تھے دوستو، ہماری پرمپرائیں، ہمارے سنسکار، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، کہ سچ بولنے کے طور طریقے نہیں رہے، سچ بولنے کے طور طریقے نہیں رہے، پتھر بہت ہی شہر میں شیشے نہیں رہے، ویسے تو ہم وہی ہیں جو پہلے تھے دوستو، حالانکہ جیسے پہلے تھے ویسے، حالانکہ جیسے پہلے تھے ویسے نہیں رہے، اور دریا اتر گیا ہے مگر بہ گئے ہیں پھول، دریا اتر گیا ہے مگر بہ گئے ہیں پھول، اس بار آنے جانے کے رستے میں غزل حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، اسے حکم کیا ہے پروین بھائی نے، تعمیل کرتا ہوں کہ وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک، وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک، اور بھولنا چاہا کبھی اس کو اگر، بھولنا چاہا کبھی اس کو اگر، اور بھی وہ یاد آیا دیر
کہ بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے، بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے ماں نے پھر پانی پکایا، بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے ماں نے پھر پانی پکایا، دیر تک وہ رلا کر ہنس نہ پایا، دیر تک جب میں رو کر مسکرایا، دیر۔ اور دوستو، اپنی زندگی کا سب سے قیمتی شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دے، وہ رلا کر ہنس نہ پایا، دیر تک جب میں رو کر مسکرایا، دیر تک۔ اور ناخلف کہتے ہیں نالائق کو۔ اتفاق یہ کہ اس بڑے صدر میں بہت ساری بیٹیاں، بہنیں، مائیں بیٹھی ہیں۔ میری ایک بیٹی بہت محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ اس نے کھڑے ہو کر کے داد دی، تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری بیٹی ہی یہاں بیٹھی ہے۔ بہت دن پہلے میں نے ایک شعر کہا تھا کہ لے کے ماضی کو جو حال آیا تو دل کانپ گیا، جب کبھی ان کا خیال آیا تو دل کانپ گیا، اور ایسا توڑا تھا محبت میں کسی نے دل کو، جب کسی شیشے میں بال آیا تو دل کانپ گیا۔ اور بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کرتا ہوں۔ ناخلف کہتے ہیں نالائق کو کہ وہ رلا کر ہنس نہ پایا، دیر تک جب میں رو کر مسکرایا، دیر تک۔ ڈاکٹر صاحب شعر ملاحظہ کریں کہ ناخلف بیٹے تو درد سر بنے، ناخلف بیٹے تو درد سر بنے، بیٹیوں نے سر دبایا، ناخلف بیٹے تو درد سر بنے، بیٹیوں نے سر دبایا، دیر تک۔ اور چپ کے میری غزلوں کو نواز، چپ کے میری غزلوں کو نواز،